अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक हैं, अच्छी सेहत में हैं, अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं। एक भरपूर शानदार सा वीकेंड आपने स्पेंड किया है। तो जब वीकेंड अच्छा गुजरा होता है, ज़रा पॉजिटिव गुजरा होता है, तो पूरे वीक के लिए हम अपनी एनर्जी इकट्ठी कर लेते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा, इसका रेफरेंस मैं थोड़ा सा कुरान से भी देना चाहूँगी, कुछ अशार भी कोट करना चाहूँगी, फिर हमारे पास एक्सपर्ट तो मौजूद ही हैं, वो इस पर डिटेल में रोशनी डालेंगे। कुरान करीम में सूरह रहमान का अगर आप तर्जुमा पढ़ें, आप देखें, तो उसमें एक जगह पर आप जानेंगे, समझेंगे कि लिखा हुआ है कि और तुम ज़मीन से निकलने की कोशिश करो। इंसान को कहा गया है, लेकिन यहाँ से निकलना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, अगर आप इसको पढ़ें, इस आयत को पढ़ें, इसका तर्जुमा करें, तो आपको कुछ देर के लिए इसका मतलब समझ में नहीं आता कि आज से 1400 साल पहले ज़मीन से निकलना और ज़मीन के कोनों से निकलने की बात कर रहा है कुरान, लेकिन आज के दौर में हम समझ सकते हैं कि कितनी एडवांस बात की गई। और साथ ये भी कहा गया कि इसके कोनों से निकलना इतना आसान नहीं होगा नूह इंसान के लिए। और आप देखें कि इंसान ने अगर चांद पर जाना है या स्पेस में जाना है, तो उसके लिए कितनी तगो दो है, कितनी मुशक्क़त है। फिर इकबाल ने भी लिखा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, और नो डाउट जो इंसान है वो इतना क्यूरियस है, अल्लाह ताला ने उसको बनाया है कि वो आगे से आगे इस कायनात को देखना चाहता है, तस्खीर करना चाहता है, समझना चाहता है, इस कायनात के राज जानने की कोशिश करता है। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सारे साइंटिस्ट, नासा दिन रात इस मिशन पर लगे हुए हैं कि वो इसको एक्सप्लोर कर सकें कि ज़मीन से बाहर जो स्पेस है, जो हमें रात को आसमान पे एक चमकती चादर दिखाई देती है, उसमें एक्चुअली है क्या। और बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने को हमें मिलते हैं। अच्छा, रिसेंटली इंडिया ने जब चांद पर कदम रखा, तो बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे कई दफ़ा थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि हमने जिस तरीके से रिएक्ट किया सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से मीम्स बनाए गई। आई थिंक हम हमारी हिस्ट्री भूल गए। जो लोग तमस्खुर उड़ा रहे थे इस मिशन का, उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो आगाज़ था, जो स्पेस प्रोग्राम था, वो आज से कई सालों पहले उसका आगाज़ हो चुका हुआ था, ग़ालिबन शायद 1960s की दहाई में। और अगर उससे पहले की हम बात करें कि पहली बार स्पेस में कौन गया, तो उस एरा में जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तब दुनिया जो थी वो बाइपोलर थी। रूस और अमेरिका दो पावर्स के तौर पर आमने सामने थे, और ये सबसे पहला कामयाब तजर्बा रूस का रहा। और उसके बाद अमेरिका ने ये फ़ौरन स्टेटमेंट दी कि हम भी आने वाले 4 सालों में चांद पर कदम रखेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान को देखा गया और दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ख़ित्ते हैं उनको देखा गया, और बहरे हिंद के ऊपर का जो हिस्सा था, अमेरिकन साइंटिस्ट ने देखा कि इस हिस्से को एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया गया। इसलिए कुछ साइंटिस्ट चुने गए, जिनमें से डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का अगर नाम लिया जाए, कि वो पाकिस्तान में उन्होंने स्पार्को, जो कि स्पेस शिप का जो प्रोग्राम था, उसको हेड किया। और उन दिनों पाकिस्तान को बहुत कामयाबी मिल रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे कुछ ज़मीनी हालात इस तरह के हो गए, 1965 की जंग, 71 की जंग, कि हमारी जो सारी तवज्जो रही वो स्पेस से हटकर और इसको तस्खीर करने से हटकर पाकिस्तान किस तरह से न्यूक्लियरी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हमारे जो दीगर मसले मसाइल थे इकॉनमी के, हमने इसलिए वहाँ से तवज्जो हट गई। खैर, ये तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन अब पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या काम हो रहा है, स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर है, इन सारी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर मेरी गुफ्तगू काफ़ी लंबी होगी, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाती हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट जनाब प्रोफेसर ऑफ स्पेस साइंस, स्पेस फॉर वाटर प्रोफेशनल, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, हमारे साथ मौजूद हैं इन कॉन्वर्सेशन डॉक्टर खालिद। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने अपने देखने वालों की सुबह का मुझे भी हिस्सा बनाया, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जब हम खला की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, और जब हम इस पूरे सिस्टम के बारे में सोचते हैं, तो पहले तो वो इंसान की जो सोच है वो मेरे ख़्याल से वहाँ तक मुकम्मल पहुँच ही नहीं सकती है। क्या कहेंगे, क्या है खला, क्या है स्पेस, और इंसान ने कितना इसको अब तक तस्खीर किया है, क्या जान पाया अभी तक इसके बारे में? आम तौर पे जो साइंटिफिकली तो हम देखते हैं कि ज़मीन से ऊपर जहाँ से हम शुरू हुए वहीं से खला शुरू हो जाता है।
ہاں خلا کے اندر کچھ ایٹماسفیئرک کی کچھ لیئرز ہیں، پھر اس سے بیونڈ جا کے جو جہاں پہ جو ہے ایٹماسفیئرک لیئرز ختم، آئنوسفیئر سب سے اوپر، اور پھر وہاں سے ہم عام طور پہ اسپیس کو ازیوم کرتے ہیں. اگر اس کو سائنٹیفکلی کہا جائے تو اسپیس کائنات کا وہ حصہ جس کے اندر جو مادہ ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس کو عام طور پہ اسپیس یا خالی سمجھ رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھوں گا جس طرح سے ایوالو کیا ہے سائنس نے کہ ابھی خالی کچھ نہیں ہے بنیادی طور پہ، لیکن وہ حصہ جس کو، وہ والا میٹر جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کی حیت ہم نہیں جان سکتے، ہم اس کو اسپیس کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب بہت سارے لوگ ہم میں سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں ایک اسپارکو ایک ادارہ ہے جو کہ فعال ہے، جس کا آغاز ہوا، بہت کام بھی ہوئے، بہت سارے پروجیکٹس بھی ہوئے، اور جو 1960s کا ٹائم تھا وہ بڑے پیک کا ٹائم تھا، بہت سارے ایکسپیریمنٹس بھی کیے گئے. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس بارے میں شیئر کریں کہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ جب بھی ہم اسپیس سائنس کی بات کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، چونکہ اس پر اتنی بات نہیں ہو رہی تو لگتا ہے کہ پاکستان میں کام بھی نہیں ہو رہا. بٹ میں اپنے پلیٹ فارم سے یہ میسج ضرور کنوے کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اس حوالے سے وی آر ورکنگ آن اٹ اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جی، یہ 61 سے آغاز ہوا ہمارے اسپارکو کا، اسپیس مشن کا. ایکچولی جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا تو یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں. وہ اکانومی کے لحاظ سے چیزیں چلتی ہیں، ہم کام ہم بھی کر رہے ہیں. صرف اسپیس مشن بھیجنا، چاند پہ اتر جانا، صرف یہی اسپیس سائنس نہیں ہے. یہ تو بلکہ کہہ لیں کہ ایک ایسا ایک کہہ لیجیے کہ پاور شو ہے بنیادی طور پہ کہ جی ہم اس قابل ہیں، ہمارے راکٹس جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ جو کشش ثقل ہے زمین کی اس سے نکل سکتے ہیں اور چاند پہ ہم لینڈ کر سکتے ہیں سکسیزفلی. سو دیٹ کہ جو ابھی ایک بہت بڑا ایک فیلڈ بن رہا ہے، بہت بڑی ایک اکانومی بن رہی ہے اسپیس ایکسپلوریشن کے حوالے سے، سیٹلائٹس کے حوالے سے، اس کو اپنی طرف راغب کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں، جس طرح جو ہمارے ہاں جو زیادہ فوکس ہے کام پہ، ہمارے ہاں ماحولیات کا بڑا ایشو ہے. اب اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، انوائرمنٹل جو چینجنگز آ رہی ہیں مانیٹر کرنے کے لیے، جو زمین کے ذریعے سے جو روایتی طریقے تھے وہ بڑے مشکل اور بڑے مہنگے ہیں. ان کے الٹرنیٹ کے طور پہ اب سیٹلائٹ ڈیٹا یوز ہوتا ہے. اب سیٹلائٹ ڈیٹا جس کو ہم ریموٹ سینسنگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ فاصلے سے رہ کے ہم سینس کرتے ہیں، تو وہ اس معاملے میں جو ریسرچ ہے ہماری وہ ایٹ پار ہے. باقی وہ ایک ہم اس کو کہتے ہیں ہم ریسرچ پیپر پبلیکیشنز کے تھرو اس کو جانچتے ہیں کہ پبلیکیشن ہے. فار ایگزامپل میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور میں نے کوئی کام کیا تو میں اس کو انٹرنیشنل جرائد میں بھیجتا ہوں، وہ اس کی ریفرنگ کرواتے ہیں، دنیا میں کہیں سے بھی میرے علم میں نہیں ہوتا. اور وہ ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے جس میں باقی جہاں کمپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے سائنٹسٹ بھی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بے تحاشا کام ہو رہا ہے. ہاں اس ڈومین میں نہیں ہو رہا کہ جہاں پہ چاند پہ اترا جائے یا کچھ، وہ بھی ہو سکتا ہے پلان میں ہو اسپارکو کے. ان کی ظاہر ہے کہ ایک ہڈن پالیسی ہوتی ہے، اس کو اوپن نہیں کرتے. یہ سبھی کی ایسے ہوتی ہے، جب وہ کامیاب ہونے لگتے ہیں تب اس کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خالد، بینگ پارٹ آف دا سسٹم آپ کیا ریئلائز کرتے ہیں یا آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ فار ایگزامپل جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اکانومی کرائسس کی بات کرتے ہیں یا ملک کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، سو جب ہم اس کے ریزنز یا وجوہات یا عام آدمی کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے ہاں جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ کتنا متاثر ہے، اس پر کام نہیں ہو رہا. اتنی ساری دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم ہیلتھ میں اس قدر پیچھے ہیں. پھر جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہمارے ابھی کتنے نمبر ایک بچوں کا ایسا جو کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، ایجوکیشن پر بات نہیں ہوئی. جب ہم اسپیس سائنس کی بات کریں گے تو اس میں بھی ہم کامیابی یا اس کو دوسرے جو ممالک جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہے اس کی فہرست میں ہم تبھی شامل ہوں گے تو ہم ایجوکیشن میں ان کو بیٹ کریں گے. جب ایجوکیشن میں بیٹ کریں گے تو آبویسلی ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں یا سائنس میں ہم ان کو بیٹ کریں گے. تو ڈو یو تھنک یہ ایک میجر لیک ہے ہمارے ہاں، یا ہماری حکومتوں کی توجہ اس پہ نہیں ہے، یا اکانومی کے جو ملکی حالات ہیں وہ بھی ہمارے اتنے اسٹیبل نہیں ہیں؟ یہ تو فیکٹ ہے کہ اکنامیکلی کرائسس تو ہیں اور ایک عرصے سے چلتے آ رہے ہیں اور انفارچونیٹلی بڑھتے آ رہے ہیں. اور ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتا ہے. ہائر ایجوکیشن ایکچولی اب یہ وہ ایجوکیشن ہے جہاں پہ آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بجٹ ظاہر ہے کہ کم ہیں. بجٹ کم ہونے کی وجہ سے اب اتنی ریسرچ، لیکن نا ریسرچ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جس پہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، جس میں آپ کو خود سے ایکسپیریمنٹ کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ایکسپیریمنٹ کے لیے مشینز چاہیے اور اس طرح سے چیزیں درکار ہوں. تو ایک ہے جس طرح ابھی اسپیس سائنس کے اندر دیکھیں تو اسپیس سائنس کے اندر بنیادی طور پہ جو بڑا چنک ہے اس کا جو انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند بن رہا ہے وہ سیٹلائٹ جو تصویریں کھینچ رہا ہے، سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے
وہ تصویریں کھینچ رہا ہے ڈفرینٹ جو ہم لائٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی اور اس سے بیونڈ بھی, اور ان تصویروں کی مدد سے ڈفرینٹ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو نکالا جاتا ہے, اور پھر ان سے پھر ہم اندازہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنا چینج آ گیا ہے کلائمیٹ میں اور یہ کس طرف جا رہا ہے, یا ہمارا جو لینڈ کور ہے لاہور کی ایکسپینشن کس طرح سے ہے, کہاں پہ نیا اسکول بنانا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم اس کی اچھی لوکیشن ڈھونڈ سکتے ہیں, نیا پارک بنانا ہے, یہ سب چیزیں. اس میں بہت بڑا ایک ڈیٹا کا چنک ہے جو فریلی اویلیبل ہے. کچھ ناسا کی مدد سے لینڈ سائٹ ایک سیٹلائٹ ہے جو 70 سے چلتا آ رہا ہے, اس کا ڈیٹا اویلیبل ہے. یورپین سیٹلائٹس ہیں سینٹینل, اس کا ڈیٹا اویلیبل ہے. جب یہ فری ڈیٹا جہاں میسر آ جاتا ہے وہاں پر ہم کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں. ہم ایون جو ایک ہم بعض اوقات ایسے بھی ڈسکوری کر لیتے ہیں کہ جس پہ ہم نے, چونکہ ہم پروفیسرز کے ساتھ پروفیسرز رابطے میں رہتے ہیں, ریسرچر مختلف کانفرنسز میں ملاقات ہوتے ہیں, تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے ہم ان کی ریسرچ سے بعض اوقات متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری ریسرچ سے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. سو صرف جو لیک وہ اکانومک سچویشن ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ضرور ہم رہ جاتے ہیں, وگرنہ جو اپنی کہہ لیجئے کہ جو علمی صلاحیت ہے یا تخلیقی صلاحیت ہے اس کے مقابلے پہ جہاں پہ ہم آتے ہیں تو ہم پوری دنیا کو کمپیٹ کرتے ہیں جیسے کوئی بھی دوسرا ملک کر رہا ہے. اچھا, آج کل میں جب چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں, ہمارے بچپن میں تو بس ہم سنتے تھے نا کہ کیا بننا ہے, تو یا تو ٹیچر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے, بچوں نے انجینئر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے, تو یہ 4 پروفیشن ہی میرے خیال سے موسٹ فیوریٹ, پیرنٹس بھی بڑا خوش ہوتے تھے سن کے. لیکن آج کے بچے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے نالج میں ہیں جو ہمارے نالج میں نہیں تھی. تو آئی فیل ریئلی گڈ جب میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے بچے, آپ ان سے پوچھیں کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی, آپ کیا بننا چاہتے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو بی این ایسٹروناٹ, ہم تو ایسٹروناٹ بننا چاہتے ہیں, ہم اسپیس سائنس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. سو یو نو کبھی سنا نہیں, ہم نے تو کبھی اپنے بچپن میں نہیں سنا تھا. اب ایسے بچے جو کہ یہ بات کر رہے ہیں, آئی ایم شیور انہوں نے کارٹونس کے تھرو یا کچھ ویڈیوز کے تھرو کچھ لرن کیا ہوگا, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوگا. میں صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں. پاکستان میں ایسے بچوں کا, اسٹوڈنٹس کا جو کہ کر سکتے ہیں, لگتا ہے کہ پاکستان کا لیے کچھ کر سکتے ہیں, وہ ان کو کیا اسٹڈیز کرنی چاہیے اور اس فیلڈ کا آگے چل کر ان اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اسکوپ ہے؟ ابھی تو ہم بنیادی طور پہ جو اسپیس سائنس ہے نا, اس پہ عام آدمی جب سوچتا ہے اس کو تو وہ انیشلی یہ سوچتا ہے کہ صرف چاند ستارے اور انہی کے متعلق, آل دو یہ پارٹ ہے, بلکہ آپ کے پروگرام کا نام بھی غالباً صبح کا ستارہ ہے. یہ جو یہ علامتی ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں ڈائریکشنز کے لیے سٹارز کو یوز ہوتا رہا, یہ ٹائم کیپنگ کے لیے سٹارز کا یوز, یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں, یہ بیسیکلی 12 کانسٹیلیشنز ہیں, وہ ان کی ایکچوئل میئرمنٹ کی, اور پھر اسی سے ہمیں ایگریکلچر میں بھی فائدہ ہوا اور باقی معاملات میں بھی. تو ایک تو یہ پہلو ہے ستاروں کو دیکھنا, اور اس کی وہ ایک بڑی فیسینیٹ کرتا ہے ہر انسان کو, چاہے وہ بعد میں اسپیس سائنٹسٹ بنے یا نہ بنے. لیکن اس کے کچھ اور پہلو ہیں, جس طرح سے یہ ایکچولی اپر ایٹماسفیئر کو بھی ہم شامل رکھتے ہیں اس میں. اپر ایٹماسفیئر کے اندر اب جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ بارش کی پریڈکشن, یہ بادل کتنے آ رہے ہیں, فلڈ سے پہلے اس کی پریڈکشن کر دینا, یہ تو اب ہمیں موبائل پہ یہ ایپ مل جاتی ہیں نا عام طور پہ. یہ ایک تو یہ ویدر کی اسٹڈی, کلائمیٹ چینج کی اسٹڈیز, یہ بھی اسی کا پارٹ ہے, کیونکہ یہ سارا کی ساری تبدیلی جو ہے اپر ایٹماسفیئر میں ہو رہی ہے, اسپیس کے اندر ہو رہی ہے. دوسرا, ان کو مانیٹر کرنے کے لیے اور بہت سی اور چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے سیٹلائٹ ڈیٹا بڑا زبردست ہے. آج آپ کے اور میرے موبائل کے اندر جی پی ایس ہے, یہ سیٹلائٹ سے آپریٹ ہوتا ہے. اس جی پی ایس کی مدد سے آپ یہیں بیٹھے ہوئے اوبر سروسز کال کر سکتے ہیں, آپ اپنی نیئر بائی مارکیٹ پلیس دیکھ سکتے ہیں, آپ کو کچھ بھی, آپ کو اگر وہ کچھ چاہیے, کوئی نان بائی قریب چاہیے, تو آپ یہاں سے وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. دیٹ از آل اسپیس بیسڈ ایپلیکیشن, جو لوکیشن بیسڈ ایپلیکیشنز ہیں. تو ایک یہ والا جو پہلو ہے جس میں یہ لوکیشن بیسڈ سروسز ہیں, جس طرح ابھی ہم سنتے ہیں کہ لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے پنجاب کا, یا اسی طریقے سے جو ٹاؤن پلاننگ ہے مختلف شہروں کی, وہ یہاں آپ نے یہ جتنی بھی نئے روڈز نکالنے, وہ ایک جو بڑا ویژن ہے نا, بڑا ویژن دینے کے لیے اسپیس سائنس سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس بڑے ویژن کے اندر ہی پلان, ایون کہ ابھی تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو کورٹ کے اندر شہادت کے طور پہ سیٹلائٹ امیجری پیش کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ کسی ایک جگہ پہ کہا گیا جی کہ یہاں پہ یہ چیز واقعہ نہیں تھی, اب یہ 5 سال پہلے, اب وہ 5 سال پہلے کیسے کنونس کیا جائے, کیسے شہادتیں لی جائیں. تو سیٹلائٹ ڈیٹا بہت پرانا اویلیبل ہے, تو 5 سال پرانا, ابھی تو یہ گوگل ارتھ جو ہر بندے کی ایکسیس میں, وہاں سے وہ ہسٹوریکل ڈیٹا مل جاتا ہے. تو وہاں پہ وہ پھر وہ پرانا 5 سال کا پرانا ڈیٹا نکال کے دکھایا گیا کہ یہ یہاں موجود نہیں تھا, یہ اس کے بعد بنا ہے. تو وہ شہادت کے طور پہ اب سیٹلائٹ امیجری ہسٹری کو کیپ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا اب سیٹلائٹ امیجری.
تو یہ جو پہلو ہے اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اس کے اندر بے تحاشا جابس ہیں. یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنی ہے, لوکیشن کے ساتھ سب مینج ہوگا, تو ہمیں اسپیس سائنٹسٹ یا GIS کے لوگ چاہیے, اور اگر آپ نے ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے تو یہ لوگ چاہیے, جتنی بھی فیلڈز ہیں سبھی کے اندر. تو ڈاکٹر خالد, اس میں پاکستان کی جب ہم اسپیس پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اس میں کن کن دوست ممالک کی مدد پاکستان کو حاصل ہے؟ اور میں ریسنٹلی کچھ ڈاکومنٹریز بھی دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آیا کہ اگر ہم جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاند پر تسخیر تو آج سے کئی سالوں پہلے ہو گیا, اور اسپیس میں نہ جانے کتنا سب کچھ انہوں نے تسخیر کیا, اور اب مارس کے حوالے سے بہت ساری چہم و گوئیاں یا بہت ساری ریسرچز ہم دیکھتے ہیں, یا ایک ہم جو انگریزوں کا پلان دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں دنیا ایک آباد کرنی ہے, ایک ارتھ کا جو شیڈو پلانٹ ہے کیونکہ وہ سب سے نیئرسٹ ہے, تو وہاں پہ ہم اتنے سائنٹسٹ بھیجیں گے, وہ 2 سال کا پروجیکٹ ہوگا, پاپولیشن انکریز کریں گے, پلانٹیشن کریں گے, واٹر کے لیے کیا کیا, اب وہ وہاں پہ کام سٹارٹ کریں. مطلب ارتھ سے, چاند سے بھی آگے نہ جانے کہاں کہاں کام ہو رہا ہے. آئی ہوپ سو کہ وہ سب حقیقت ہوگا. پاکستان میں ابھی کتنا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہونا باقی ہے؟ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہو تو رہا ہے, لیکن جیسے کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے بھی ایک پروجیکٹ کیا اور پوری دنیا کی نظروں میں اور ہائی لائٹ ہوئے. پاکستان میں ہم کب اس کے قریب پہنچیں گے, اور اس حوالے سے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ ابھی ان پر کام ہو رہا ہو؟ اس حوالے سے جو پروجیکٹ اگر کوئی ہیں بھی تو ابھی وہ کوئی سرفیس پہ نہیں ہے, اگر کوئی پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں. لیکن ان پروجیکٹس کو لے کے چلنے کے لیے کنسسٹنٹ رہنا اور بے تحاشا آپ کو ایک مدد حاصل ہونا اکنامکلی, یہ بڑی ضروری ہے. اچھا, اس میں پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے جس طرح سے ابھی چائنا لانچنگ کے حوالے سے پاکستان کو مدد دیتا ہے, یا کچھ تربیت کے حوالے سے کچھ مدد دیتا ہے. اب ہم سایہ ملک نے, ہم نو ڈاؤٹ ان کے سائنٹسٹ نے بڑا کام کیا ہے اور ہم ان کو ہمیشہ اس پہ خراج تحسین بھی مبارکباد اپریشیٹ کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, بیکاز الٹیمیٹلی انہوں نے ایک سکسیس اور ایک مشکل ایک کام تھا جو انہوں نے اس کو کیا. اس سے رشیا اس کو نہیں کر سکا, جاپان اس کو نہیں کر سکا, ایون انڈیا نے پہلے اس کی اٹیمپٹ فیل ہوئی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کیا. 4 سال پہلے غالباً. ہاں, وہ چندریان 2 کے اس میں, دیٹ از مارولس. لیکن وہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا مدد کے ساتھ, یہ مدد کے ساتھ ہو رہا تھا. ڈیفینیٹلی جس طرح کسی کو بھی جو بھی نیشن اٹھنی ہے اس کو رشین, وہ اس کو مانتے نہیں اب عام شہری, لیکن بہرحال رشین ٹیکنالوجی جو تھی خاص طور پہ راکٹس کے حوالے سے, یہ ان کو بڑی ایک ایڈ رہی. ان کو سپورٹ امریکہ سے بھی سپورٹ رہی, ان کو بڑی نیشنز کی پولیٹیکلی زیادہ سپورٹ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے خود بھی محنت کی اور وہ اس قابل ہو گئے. ابھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم تو کبھی وار آن ٹیرر پہ پھنسے ہوئے ہیں, کبھی ہماری حکومتوں کی اسٹیبلٹی پہ پھنسے ہوئے ہیں, چینج آف پلان پہ, اکنامک کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں تو اتنا زیادہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ ہم ایسے ایڈونچرز کریں. ہم اسپیس سائنس کا وہ حصہ جو عام آدمی کو فل فور فائدہ دے سکتا ہے. ایون جو کر رہے ہیں, یہ جو پلان ہوتا ہے, یہ سب ابھی تک تو کہانیاں ہیں کہ جی ہم وہاں پہ پلانٹیشن کر لیں گے. ایک عرصے سے یہ کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں, اٹیمپٹس ہو رہی ہیں, میں بھی کبھی کامیاب بھی ہو جائیں, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. بیکاز گاڈ کی کریشن ہمیں یہ بنا بنایا مل گیا. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری سائنس جو ٹیکنالوجیز ہیں یا جو ہم انسان خود ہے, جو بنا بنایا ایک سیارہ ملا رہنے کے لیے اس کو کیسے ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ہم تو اس کو ریٹین نہیں کر پا رہے, جا کے ہم یہ کہیں کہ ہم کہیں اور آباد ہو جائیں گے. تو اور سب جا کے چاند پہ ہی اس لیے لینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایزیسٹ مشن ہے آؤٹر اسپیس کے اندر, ٹھیک ہے. اور بنیادی طور پہ یہ جب بھی ہوتا ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سپرمیسی اپنی ثابت کی جائے دنیا کے سامنے کہ وی کین ڈو دس, ہم اتنے پاورفل ہیں. اور وہ ساری مارکیٹ جو ہے جو سیٹلائٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں, وہ لانچنگ فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں, اس کے اندر وہ 8, 10, 15, 20 سیٹلائٹ بھرتے ہیں, جن کے سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان سے پیسے چارج کرتے ہیں اچھے خاصے, اور اسپیس میں چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کوئی میٹرولوجی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کوئی یہ چینلز کی جو کمیونیکیشن کے حوالے سے, انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن کے حوالے سے استعمال ہو رہا ہے, کوئی ریموٹ سینسنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو وہ ایک بڑی انڈسٹری ہے, ایک بہت بڑی اکانومی ہے جس کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کا ادارہ اسپیس فار واٹر پروفیشنل خاص کر یہ کیا کر رہا ہے کام؟ میرا بنیادی ادارہ تو پنجاب یونیورسٹی میں اسپیس سائنس ڈپارٹمنٹ ہے. ہاں, یہ ایک ایڈیشنل ٹائٹل ہے جو اسپیس فار واٹر, یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو اسپیس سائنس کی مدد سے وہ استعمال کرتے ہیں اسپیس ٹیکنالوجی کو اور واٹر کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں.
اس کے اندر چونکہ واٹر کے اندر میرا کام تھا تو اس کو ایکنالج کرتے ہوئے انہوں نے جو دنیا میں جو 14 لوگ چنے ساؤتھ ایشیا میں سے، یہ مطلب یہ اس کو اس طرح سے میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ڈومین تھی نا، میں اس میں کام کر رہا تھا تو آئی گوٹ سکسیزفل. اب میں کہوں کہ جی میں کیونکہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں ایز کمپیئر ٹو انڈین سائنٹسٹ، تو ایسی بات نہیں ہے. انڈین سائنٹسٹ اس ڈومین میں کام نہیں کر رہے تھے. یہ میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو چاند کے لیے مشن ہے وہ اس پہ کام کر رہے تھے، اس لیے وہ سکسیزفل ہوئے. جس پہ ہم کام کر رہے تھے ہم سکسیزفل ہوئے. انڈیا میں سے اسپیس اور واٹر پروفیشنل کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک، لیکن اگر وہ کام کریں گے تو وہ بن جائیں گے شاید کریں. تو جو جس ڈومین میں کام کر رہا ہوتا ہے اسی میں، تو وہاں پر ہم واٹر کی مانیٹرنگ، واٹر کیسے چینلائز ہوتا ہے، اگر ڈیم بننے ہیں تو کہاں بننے چاہیے، چھوٹے پونڈز بننے ہیں تو کہاں بننے چاہیے، ایون کہ اب تو یہاں تک کہ جو پانی ہے کسی تالاب کے اندر، کسی ڈیم کے اندر، کسی جھیل کے اندر، دریا کے اندر، اس کے اندر پراپرٹیز کیا ہیں، وہ ایک فاصلے پہ بیٹھے ہوئے سیٹلائٹ ڈیٹا کی مدد سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ پینے کے قابل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ جو ساری اسٹڈیز ہیں یہ وہاں پہ اسپیس اور واٹر جو انسٹیٹیوٹ کے اندر ہوتی ہیں. That's amazing. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. بہت انٹرسٹنگ رہی آپ سے گفتگو، اور وہ تمام ناظرین، وہ تمام لوگ جو کہ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، مجھے بھی بڑا سم ٹائم مزہ آتا ہے، تو ہم بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا کچھ باتیں وہ شیئر کر لیتے ہیں، اور دیکھ کر آبویسلی اٹریکشن ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے 2 چیزیں میں بڑی ریکمینڈ کروں گی، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں. نیٹ فلکس پہ آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ سیزن ملے گا، دی 100. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو سائنٹسٹ ہیں اور کچھ گنے چنے کچھ جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اسپیس میں، اسپیس شپ کے تھرو، اور وہاں سے جو نظارہ دکھایا گیا اور جس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، جس کی پروڈکشن ہے، دیٹس امیزنگ. پھر اپولو 16 ایک مووی ہے، کافی پرانی ہے، ٹام ہینکس کی، اگر آپ وہ دیکھیں گے کیونکہ وہ ریئل انسیڈنٹ پہ ہے، تو وہ بھی آپ کو اس میں کافی فیکٹس دکھائی دیں گے، ایموشنس بھی دکھائی دیں گے. سو یہ بڑی ایک میری طرف سے ریکمنڈیشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. بہرحال ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.